नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना लका इन्न रब्बका अहाता बिन्नास व मा जअलना अर्रुअयल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतल लिन्नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेपाया लुत्फ़ और एहसान है कि जिस रब्बे करीम ने जुम्मतुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुम्मतुल मुबारक को हमारे लिए और इस वतन अज़ीज़ के लिए बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए अमन का, कामयाबी का बाइस बनाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुज़श्ता चंद जुम्मतुल मुबारक से सफ़रे मेराज के हवाले से हुज़ूर के मेराज का ज़िक्र हो रहा है। पिछले जुम्मतुल मुबारक पर मेराज की हिकमतें और दीदार खुदाबंदी के हवाले से कुछ चीज़ें हमने ज़िक्र की थी और काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी। ये सब जो ज़िक्र हो रहा है ये मेरे कम इल्मी और कम फ़हमी है। ये मत समझिएगा कि मेराज मुस्तफ़ा यही है। 1450 साल हो गए हुजूर के मेराज को, और 1450 साल में हर मुफस्सिर ने, हर मुहद्दिस ने, हर इमाम ने, चाहे वो फ़िक़ह का इमाम हो, चाहे वो मार्फत का इमाम हो, वो किसी हवाले से भी दस्तरस रखता है, हर अहले ईमान ने हुजूर के मेराज को बयान किया। लेकिन आप देखें, किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया कि मेराज मुस्तफ़ा को मैं समझ चुका हूँ। मेराज उरूज से बना है और उरूज मेरे मुस्तफ़ा का है। शेख सादी ने एक ही जुमले में समझा दिया कि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। वो भी यहाँ पहुँचते पहुँचते रुक गए। जब रुके, आगे ना जा सके, तो हुजूर ने दीदार कराया। फरमाया सादी खैर है, रुक गया है। हुजूर आगे जाना चाहता था लेकिन परवाज़ रुक गई है, दस्तरत ख़त्म हो चुकी है, मेरी रफ्तार कमज़ोर पड़ गई है। हुजूर ने फरमाया बस यही कह के रुक जा, सल्लू अलैहि व आलिही। मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। तो हमारी मेराज ये है कि हमें गुलामी मुस्तफ़ा और कदम मुस्तफ़ा मिल जाए। ये हमारा मेराज। हुजूर का मेराज कहाँ तक है ये मुस्तफ़ा जानते हैं या खुदा जानते हैं। तो आज हम इसी पिछले जुम्मतुल मुबारक के बकिया हिस्से को आगे मुकम्मल करते हैं। तो आज मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 का हिस्सा है, जिसमें अल्लाह ताला ने यहाँ हुजूर के मेराज और रुयत खुदाबंदी का जिक्र फरमाया। ले नूरियहु मिन आयातिना, फरमाया ताकि हम अपने हबीब को कुछ दिखाएं, इसलिए मेराज कराई। तो मेराज आसमानों की सैर के लिए नहीं कराई गई थी, आसमानों की सैर या जन्नत की सैर के लिए नहीं कराई गई। तो जन्नत तो मुस्तफ़ा की कदमों की धूल का नाम है। हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे मिंबर पर, तो वो खजूर का तना जो खुश्क हो चुका था, जिसके साथ हुजूर सहारा लेके खुतबा इरशाद फरमाते थे, वो बच्चों की तरह रोने लगा। जिस तरह बच्चा माँ से जुदा होता है, रोता है, तो हुजूर नीचे उतरे, उसे अपने सीने से लिखाया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो सहाबा फरमाते हमने उसकी सिसियाँ ऐसे सुनी जैसे एक रोता हुआ बच्चा अपने माँ के सीने से लगता है। हुजूर ने उसे फरमाया कि तू चाहे तो मैं तुझे सरसब्द और शादाब कर दूं और क़यामत तक लोग तेरा फल खाएं।
सौदा कर ले, या चाहे तो मैं तुझे जन्नत में भेज देता हूँ और फिर क़यामत के दिन जन्नत में जन्नती लोग तेरा फल खाएंगे। उसने जो सौदा किया तुझको तुझी से मांग कर, अच्छा रहा मंगता तेरा। अर्ज़ किया कि आका मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में भेज दे। तो हुजूर ने जिब्रील को नहीं मंगाया कि इसे जन्नत ले जाओ, बुलाया कि जन्नत ले जाओ इसे, क्योंकि इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, सिदरतुल मुंतहा के करीब जन्नत है। तो हुजूर ने अपने मिंबर के नीचे गड़ा खुदवाया और वहीं उसे दफन कर दिया। फरमाया कि तेरी जन्नत यही है जो मुस्तफ़ा के कदम नसीब हो। तो बल्कि एक हदीस याद आ गई है, उसको मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक औरत आई हुजूर की बारगाह में, अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, तो मैं औरत हूँ, बेपर्दगी हो जाती है, 70 नहीं ढांप सकती, तो आप दुआ करें अल्लाह मुझे इससे निजात अता। तो हुजूर ने फरमाया बीबी ये बता, या शफा ले ले या जन्नत ले, या शफा ले ले या जन्नत ले ले। उसने देखा कि जन्नत मिल रही है, ये दुनिया गुजर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी है। अर्ज़ किया कि आका मुझे जन्नत दे दे, लेकिन इतना हुजूर मुझे अता फरमा दे कि मुझे इतना होश रहे दौरों में कि मेरी 70 न खुले, बेपर्दगी ना हो, 100 दौरे भी दिन में पड़ेंगे बर्दाश्त करूंगी, मुझे जन्नत अता फरमा। तो एक नबीना शख्स आ गया, उसने अर्ज़ किया हुजूर मुझे आंखें दे दें, जो दुआ करें अल्लाह मुझे आंखें दे दे। हुजूर ने फरमाया सौदा कर ले, या आंखें ले ले या जन्नत ले। अब उसने क्या मांगा? उसने कहा हुजूर मुझे आंखें दे दें, हुजूर मुझे आंखें दे दें। सहाबा ने कहा कि यार क्या मांग रहा है, जन्नत मांग ले यार, कितनी साल जिएगा, पता है तुझे कल मौत आ जाए, जन्नत मिल रही है, जन्नत का मालिक दे रहा है जन्नत, यार ले ले। उसने कहा तुम्हें नहीं पता, मुझे आंखें तो मिलने दो यार, सुभान अल्लाह कह दे, मुझे आंखें तो मिलने दो, जब मेरी निगाह रुखे मुस्तफा पे पड़ेगी जन्नत मेरे कदमों के नीचे आ जाएगी। बहरहाल ये सारी मेराज किसी नज़ारे के लिए नहीं, न जन्नत का नज़ारा मकसूद था, न जिब्रील को दिखाना मकसूद था। बाज़ औक़ात मुसलमानों के मौलवी ने ये बातें उड़ाने शुरू कर दी, जी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात जिब्रील का दीदार किया, ये सारी मेराज जिब्रील के मुलाकात के लिए की गई। 24,000 बार वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ है जी, जो हुजूर के दर का नौकर, बल्कि कभी कभी तो आता था हुजूर फरमाते कैसे आना हुआ? अर्ज करता था आका अल्लाह से इजाजत लेकर आया हूं कि आज मैं मुस्तफ़ा के सहाबा को सलाम करने आया हूं। हुजूर में आपके अबू बकर को सलाम कर रहे हैं, आपके उमर को सलाम करने आए, तो मुझे बताएं जिसके नौकरों को सलाम करने के लिए आता है तो उस मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? ये सारे नज़ारे सिर्फ अपना दीदार कराने के लिए थे। इस आयत करीमा को पढ़े, अल्लाह फरमाता है वमा जालना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, हबीब ये जो हमने आपको रुयत खुदाबंदी दी, यानी अपना दीदार बिला हिजाब तुम्हें अता किया, फरमाया हबीब ये आम बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ी आजमाइश थी मुसलमानों के लिए भी और काफिरों के लिए भी। बहुत सारे मुसलमान काफिर हो गए थे मेराज का वाकया सुनकर। जब हुजूर का ये दावा सुना कि हुजूर ने मेराज की है, मुसलमान मुर्तद हो गए, अकल ने काम न किया, नहीं मानी अकल ने। अब मुझे बताएं कि अगर ये हुजूर मेराज का ऐलान करते कि मैं ख्वाब में ये सारी सैर कर आया हूं, मिराज कर आया हूं, मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने का क्या तुक बनता? ये समझ न सके, अकल पहचान न सकी, ये कैसे हो सकता है? उनका मुर्तद होना बताता है कि मुस्तफ़ा को अल्लाह करीम ने अपने दीदार के लिए जिस्मानी तौर पर बुलाया था। और फिर यहां एक सवाल पैदा हुआ जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो दीदार कैसे मुमकिन हो सकता है? अल्लाह का दीदार, एक खुदा है, दूसरा मुस्तफ़ा है, एक खालिक है, दूसरा मखलूक है, एक आबिद है, दूसरा माबूद है जी, एक साजिद है, दूसरा मसजूद है। इतने बड़े फर्क
ایک متناہی ہے، ایک لامتناہی ہے، ایک محدود ہے، ایک لامحدود ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ذات مصطفیٰ ذات خدا کو دیکھے؟ جو سمجھ سے بالا تر، جو نظروں میں آنے سے بالا تر، جو ادراک میں آنے سے بالا تر، جو سمجھ میں نہ آ سکے، جو عقل میں نہ آ سکے، جو آنکھوں میں نہ سما سکے، اس ذات کا دیدار کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اب اس چیز کو ہم نے قرآن اور حدیث اور مصطفیٰ کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ضمن میں دیکھیں گے کہ کیا یہ دیدار ممکن تھا یا نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں، پہلے میں حدیث سے ابتدا کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کتاب التواضع کی یہ مشہور حدیث ہے، پہلے بھی بارہا آپ نے علماء سے سنی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے راوی رسول ہوں اور فرمائیں کہ اللہ یہ فرماتا، یعنی بات خدا کی ہو، راوی مصطفیٰ ہوں تو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بات مصطفیٰ کی ہو، راوی صحابی ہوں تو وہ حدیث نبوی ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا بندہ مومن نفل عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ حتی احبہ، کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ عام بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہو رہی، عام بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا جب بندہ نفل عبادت کر کے، اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ آج نوجوان اور پڑھی لکھی نسل سے پہلے یہ ہمارے ماسٹر صاحب اٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پہلے کہ یہ خرابیاں شہر میں ہوتی تھی، پڑھے لکھے لوگوں میں لوگ سنن اور نوافل نہیں پڑھتے، چلے جاتے تھے، اب بھی ایسا ہے، اور یہ خرابی ایسا شہروں سے نکل کر دیہاتوں میں بھی آ گئی۔ ادھر امام سلام پھیرتا ہے، نوافل اور سنن کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ کیوں ولایت نہیں مل رہی؟ کیوں ولی پیدا نہیں ہو رہے؟ کیوں ولایت نایاب ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امت نے نوافل پڑھنا چھوڑ دیے اور اللہ نے ولایت دینا بند کر دی۔ اس حدیث کو سامنے رکھے نا، ولایت ملتی ہی نوافل سے، ولایت ملتی نوافل سے ہے۔ فرمایا وہ بندہ مومن جو نفلی عبادت کر کے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پہلے وہ محب تھا، وہ نفل کے بعد وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور آگے الفاظ سنیں، حضور فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، فرمایا جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے۔ فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ یہ بندہ مومن کا کمال یہ ہے، یہ عام ایک ولی کی شان کا عالم یہ ہے۔ فرمایا کہ وہ قرب نوافل اور قرب فرائض سے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں رب اسے سمع اور بصر کا لباس عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ تو بندہ مومن کا کمال یہ ہے، تو مقام مصطفیٰ کے کمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ جب رب طاقت دے دیکھنے کی، ولی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کے اندر طاقت خدا کی ہوتی ہے، ولی نہیں پکڑ رہا ہوتا، اس کے اندر طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ فرمایا جب بندہ مومن نفل اتنا پڑھ کے رب کے قریب آ جائے تو اللہ اس کے ہاتھ میں اپنی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں، وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے وہ پکڑ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے اندازہ کریں جو اس کا محبوب ہے، جس کی نفل تمام کائنات کی عبادات اور فرائض سے افضل ہے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا ایک سجدہ تمام انبیاء کے سجدوں پر بھاری ہے۔ بندہ مومن کے نفل کا قرب عالم یہ ہے، تو پھر اندازہ کریں کہ جو نبیوں کا امام ہے ان کی
فرضوں کا عالم، ان کی نوافل کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ نوافل کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن تو فرماتا ہے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب اگر کوئی عام بندہ مومن نفل پڑھے تو اسے میں اپنا قرب عطا فرماتا ہوں، اسے اپنی سمع اور بصر کا لباس عطا فرما دیتا ہوں۔ فرمایا جب آپ نفل پڑھیں گے، فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، حبیب آپ کو مقام محمود عطا فرما دوں گا۔ بندہ مومن کے نفل کا اجر یہ ہے کہ اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی سمع اور بصر کا لباس ملتا ہے، اور مصطفیٰ کی نفل کا اجر کا عالم یہ ہے کہ اللہ اسے مقام محمود عطا فرماتا ہے۔ محبوب قیامت کے دن دنیا میں محمود تھا، اور تیری نفل کا اجر یہ دیتا ہوں کہ قیامت میں تجھے مقام محمود عطا فرما دوں گا۔ میں رب اور میری ساری مخلوق مل کر ہم محمد محمد کریں گے۔ خود اندازہ کریں جب بندہ مومن اس حد تک پہنچ گیا رب کی طاقت سے، تو پھر وہ قرآن کی آیت بھی سامنے رکھیں، قرآن کے ضمن میں بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کا شرف عطا فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اسی کلام میں لطف اندوز ہوتے ہوئے اندر جذبات بڑھتے گئے، محبت بڑھتی گئی، اخلاص بڑھتا گیا، تڑپ بڑھتی گئی، تو پھر زبان سے یہ لفظ جاری ہو گئی، یہ آرزو کر بیٹھے رب آرنی، مولا اپنا دیدار تو کرا دے اپنا۔ اور یاد رکھیں میری بات، نبی کسی ناممکن بات کی اللہ کی بارگاہ میں آرزو نہیں کر سکتا، ناممکن بات کی اللہ کی بارگاہ میں نبی کبھی آرزو نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی اللہ کی وحی سے بولتا ہے، نبی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا سونا جاگنا سب اللہ کی اجازت اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو عرض کیا جا رہا تھا نا، یہ بھی ایک معاملے کو عیاں کرنا تھا کہ کلیم تو مجھ سے میرا دیدار مانگ، اور میں یہ کہوں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہے گا مولا میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور تو دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا یہی آج راز فاش نہ کر دیں، فرمایا مجھے دیکھنے کے لیے صرف ایک ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے بس۔ تو دیدار خدا ممکن ہے۔ اور دوسری بات پھر دیکھیں ولی کی شان کے بارے میں مصطفیٰ نے کیا فرمایا، حدیث قدسی ہو گئی نا، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ جب بات مصطفیٰ کے ہاتھ کی آئی تو پھر قرآن بول پڑا، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حبیب یہ جو آپ نے پتھر پھینکے ہیں نا، محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکے، یہ تو خدا نے پھینکے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی تھی، پھینکنے والا ہاتھ مصطفیٰ ہے، لیکن رب نے کہا کہ لوگوں یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا ہاتھ، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو خدا کا ہاتھ ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حبیب یہ جو آپ کی بیعت لے رہے ہیں آپ کے صحابہ، محبوب ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا محبوب یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا اور کائنات دیکھ رہی ہے کہ صحابہ کے ہاتھ پر یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن میں رب کہتا ہوں کہ لوگوں یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو خدا کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ گویا اللہ نے اس قرآن کی آیت کے ضمن میں اگر دیکھیں تو اللہ نے اس ہاتھ کو دو معنوں میں تقسیم کر دیا، دو نام رکھ دیے۔ فرمایا کہ لوگوں صورتاً تو یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، معناً یہ ہاتھ خود خدا کا ہے۔ تو اب ان آیات بینات کو بھی سامنے رکھیں، اس احادیث کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر حضرت موسیٰ کلیم کی اس آرزو کو بھی سامنے رکھیں جو کوہ طور پر عرض کر رہے تھے رب آرنی، مولا مجھے اپنا دیدار فرما۔ ان سب کو سامنے رکھیں۔ پھر اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، پھر شان مصطفیٰ کو سامنے رکھیں، مقام مصطفیٰ کو سامنے رکھیں، حرمت مصطفیٰ کو سامنے رکھیں، حضور کی شان کو سامنے رکھ کر پھر اللہ کی شان کو بھی سامنے رکھیں، پھر معراج کو سامنے رکھ کے بتائیں کہ یہ دیدار، یہ سب کچھ ہو کس لیے رہا تھا، یہ سب کچھ صرف اپنے دیدار عطا کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ تو دیدار ممکن ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے اس رات کو یعنی معراج کی رات کو بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا، بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا، اور یہ دیدار جب ہوا
تو پھر مصطفیٰ کی شانیں اور بڑھ گئیں۔ بلکہ یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی اہم اور محبت اور دلچسپ ہے، آپ بھی سنیں گے، امید ہے، میرا جذبہ اور ایمان کہتا ہے کہ آج کے چند لمحوں کو اگر آپ نے دل پہ لکھ لیا تا مرگ یعنی مرتے دم تک، اللہ کی عزت کی قسم اس کی حلاوت دل میں محسوس ہوتی رہے گی۔ یہ سارا جو سفر ہو گیا تھا نا مصطفیٰ کا، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، لامکان تک، پھر آگے لامکان کا سفر ہوا، حضور فرماتے ہیں رف رف آیا، پھر نور کا بھکا آیا، حالا آیا، جھرمٹ آیا، جیسے میں پچھلے جمعے میں نے عرض کر دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ ساری سواریاں رک گئیں، پھر مقام دنا آ گیا۔ یعنی سفر معراج کا جب سفر ختم ہو گیا تو میں مقام دنا تک پہنچا۔ یہ مقام دنا یہ مصطفیٰ کی قربتوں کا عالم ہے۔ یہ مقام دنا سے یوں کہیں کہ حضور کا معراج ہی مقام دنا سے شروع ہوا۔ یہ نیچے جو معراج تھے یہ ساری مخلوق کے معراج تھے۔ آسمان پہ گئے تو آسمان والوں کو معراج ہوا، دوسرے پہ گئے تو دوسرے والوں کو معراج ہو گیا، سدرہ پہ گئے تو سدرہ والوں کو معراج ہو گیا، جنت میں گئے تو جنت والوں کو معراج ہو گیا۔ یعنی یہ معراج سارے زمانے کا معراج تھا۔ جب مصطفیٰ مقام دنا تک پہنچے تو یہ مصطفیٰ کے معراج کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضور کا معراج ہی مقام دنا سے شروع ہوا۔ اور یہاں قرآن نے جس انداز میں فرمایا، یہ سورہ نجم میں پڑھیں، فرمایا ثم دنا، پھر قریب ہوا، فتدلی، پس اور قریب ہوا۔ فتدلی کے بعد پھر اللہ نے یہاں بات ختم نہیں کی، فرمایا یہ قربتیں ختم ہو گئیں، فرمایا نہیں، فکان قاب قوسین، فرمایا پھر قربت بڑی تو قاب قوسین تک پہنچی۔ مولا یہاں ختم ہو گئی، فرمایا نہیں یہ ختم نہیں ہوئی، فرمایا ادنا تک پھر مصطفیٰ چلے گئے، پھر یہ او ادنا تک مصطفیٰ چلے گئے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں 4 قربتیں عطا فرمائی، ثم دنا، پھر آگے کیا، فتدلی، پھر آگے فکان قاب قوسین، پھر آگے او ادنا۔ یہ 4 قربتیں ہیں جو مصطفیٰ کو ملی ہیں۔ اور ان قربتوں میں ایک عاشق کی تفسیر آج میں پڑھ رہا تھا تو اس کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا ہی خوبصورت اس نے تفسیر فرمائی ہے ان آیات کی۔ فرمایا کہ جو دنا کی منزل تھی نا، یہ مصطفیٰ کے اسماء کو اللہ نے اپنے اسماء سے رنگ دیا۔ مقام دنا میں اللہ نے جو رنگ چڑھایا ہے مصطفیٰ پر، یہ قربتوں کا رنگ چڑھ رہا تھا کہ اسماء مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے اسماء کے اندر رنگ دیا ہے۔ یعنی جب مصطفیٰ پہنچے مقام دنا پر تو اللہ نے اسماء الہیہ کے اندر مصطفیٰ کے اسماء کو رنگ چڑھا کے مصطفیٰ کو اپنے اسماء کا رنگ دے دیا، فیض دے دیا۔ جب مصطفیٰ مقام دنا پر پہنچے، اللہ نے اپنے اسم کریم کا جو فیض دیا تو مصطفیٰ کو بھی کریم بنا دیا۔ پھر اللہ نے اپنے رعوف کے اسم کا فیض دیا تو مصطفیٰ کو رعوف بنا دیا۔ پھر اللہ نے اپنے ایک شہید ہونے کے اسم کا رنگ چڑھایا تو مصطفیٰ کو شہید بنا دیا۔ الغرض مصطفیٰ کے اسم پر رنگ چڑھتا رہا، کبھی مصطفیٰ کریم بن کے جاتے رہے، کبھی مصطفیٰ شہید بن کے جاتے رہے، کبھی مصطفیٰ رعوف بن کے جاتے رہے۔ ثم دنا سے جب اسماء کا رنگ ختم ہو گیا تو پھر اللہ نے فرمایا محبوب فتدلی، پھر اپنی اگلی قربتوں کی منزل طے کر۔ پھر مصطفیٰ مقام تدلی پر پہنچے۔ جب دیکھیں ذرا غور کریں قرآن کی آیت پر، دنا کے 3 حرف ہیں، تدلی کے 4 حرف ہیں، دنا کے 3 حرف، تدلی کے 4 حرف۔ جب حروف بڑھ جائیں تو معنی کی زیادتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو جو قربتیں دنا میں تھیں تدلی میں وہ قربتیں بڑھ گئیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مقام تدلی پہ بلا لیا۔ فرمایا محبوب یہاں ہم نے آپ کو اسماء کو اپنے اسماء میں رنگا ہے، حبیب اب آگے آ جائیں، ہم آپ کی صفات کو اپنی صفات میں رنگ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے مقام تدلی پر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنی صفات میں رنگ چڑھا دیا، رنگ دیا۔ اور پھر جیسے وہ ایک رنگ ساز ہوتا ہے نا، رنگ ساز جب ایک رنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ تو بلا مثال و بلا تشبیہ تدلی کے مقام پر جب مصطفیٰ پہنچے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صفات کو اپنی صفات میں رنگ کے
مصطفیٰ کی صفات کی جو فنا تھی وہ بقا میں بدل دیا۔ اب مصطفیٰ لوگوں باقی نہ رہے، اب مصطفیٰ فنا نہ رہے، مصطفیٰ بھی بقا میں آ گئے۔ وہ فانی جو مصطفیٰ کی صفات تھی اللہ نے ان کو بھی بقا عطا فرما دیا۔ اب جب حضور پھر مقام تدلی سے آگے گئے تو تیسری منزل پر پہنچے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اب اس میں دیکھیں اس کے حروف بڑھ گئے، 4 سے پھر 6 حروف آ گئے۔ جب 4 سے 6 حروف آ گئے تو اس کا معنی ہے قربتیں بھی بڑھ گئیں۔ تو مفسرین اور محدثین اشاق فرماتے ہیں اللہ نے پھر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن پر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو اپنے افعال میں رکھ دیا، اپنے افعال کو اپنے افعال میں رکھ دیا۔ افعال مصطفیٰ پر افعال الہیہ کا جب رنگ چڑھا تو فرمایا حبیب اب تو درختوں کو اشارہ کرے گا تو درخت بھی تیری قدموں میں آ جائیں گے۔ حبیب آپ پتھروں کو بولنے کا کہے گا تو پتھر بھی بولیں گے۔ حبیب اگر آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھیں گے تو پانی بھی سارے مجمع کو پورا ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن پر مصطفیٰ کے افعال پر اپنے افعال کا رنگ چڑھا کے پھر مصطفیٰ کو اپنے افعال کی خیرات عطا فرما دی۔ یہی وجہ تھی جب مصطفیٰ آسمان کے چاند کو اشارہ کرتے تو آسمان کا چاند بھی 2 ٹکڑے ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ سورج کو اشارہ کرتے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ رہا تھا۔ تو عزیزان محترم یہ قربتیں بڑھتی گئیں، یہ قربتیں اتنی بڑی تو مقام او ادنا آ گیا۔ جب مصطفیٰ مقام ادنا پر پہنچے تو عزیزان محترم مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس جگہ پہ پھر ذات مصطفیٰ پر ذات خدا کا رنگ چڑھا دیا۔ پھر بات اتنی بڑھ گئی، پھر ذات مصطفیٰ ذات خدا میں گم ہونے لگ گئی۔ پھر ذات مصطفیٰ ذات خدا میں جب گم ہوئی تو پھر جب رنگ چڑھ گیا تو فرمایا کہ محبوب اب جا کے اعلان کر سکتے ہو من رآنی فقد رأى الحق، لوگوں جس نے خدا کو دیکھنا ہے آؤ مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا کو دیکھنا ہے او مصطفیٰ کو دیکھ لیں۔ یعنی رات معراج کی رات اللہ نے دنا تدلی قاب قوسین اور ادنا کی بلندیوں پر مصطفیٰ کو بلا کے اپنی ذات کا مظہر عتم بنا دیا۔ پھر جب مظہر عتم بنا دیا تو فرمایا کہ لوگوں اب قرآن میں یہ جا بجا آپ کو اصول پڑھنے کو ملے گا، یہ حکم بھی ملے گا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ من یعص اللہ ورسولہ، جس نے مصطفیٰ کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ فرمایا جعل اغناہم اللہ ورسولہ، فرمایا جس کو مصطفیٰ نے غنی کر دیا اس کو خدا نے غنی کر دیا، اطاعت ایک بنا دی، ساری اکائیاں سارے فرق مٹا دیے۔ عزیزان محترم اطاعت کا فرق مٹا دیا ہے جی، نافرمانی کا بھی فرق مٹا دیا۔ فرمایا جو مصطفیٰ کی بھی ادبی کرے گا وہ خدا کی بھی ادبی کرے گا، جو مصطفیٰ کا ادب کرے گا وہ خدا کا ادب کرے گا، جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا، جو مصطفیٰ کا کہنا مانے گا وہ خدا کا کہنا مانے گا۔ فرمایا کہ محبوب آج ہم سارے فرق مٹا کر صرف ایک فرق باقی رکھا، عبد اور معبود کا فرق باقی رکھ کے سارے فرق مٹا کے کہہ دیا کہ لوگوں اگر کسی نے اب خدا کو دیکھنا ہے تو وہ جلوہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا کو دیکھنا ہے تو وہ جلوہ مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ خدا کو معلوم ہے، خدا کو معلوم ہے کہ تم کیا ہو، کسی کو کیا معلوم کہ تم کیا ہو، کہ نہ تم خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، خدا ہی جانے کہ تم کیا ہو۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے بھی دیکھا میر، کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو معراج کی خیرات کا صدقہ سب کو اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمتوں کی خیرات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعۃ المبارک سے ہم رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔